अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? जनाब मज़े में होंगे। और हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नावल तुमसे क्या कहें जाना अज़ अना इलियास की एपिसोड नंबर 25। तो फिर देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ। ये सुबह उन दोनों के लिए ही बहुत ख़ास थी। जिस रिश्ते को बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था, बिलाखिर उन्होंने इस रिश्ते का कल रात आगाज़ कर दिया था। तुम आज रेडी रहना, शाम में तुम्हारी अम्मी की तरफ चलेंगे। नाश्ता करते वो मुसलसल उसकी जानिब देखने से इज्तनाब बरत रही थी। वो अच्छी तरह महसूस कर रहा था। रोज़ाना वाली लापरवाही की जगह एक झिझक सी थी। जी, उसकी इतनी फर्माबरदारी उसे हज़म नहीं हो रही थी। वो उससे लड़ती भड़ती अच्छी लगती थी। उसकी बातों पर चिढ़ती, तंग होती और फिर उसे घूरती। उसने ये रिश्ता इस मकसद के लिए शुरू नहीं किया था कि अब वो उसे दोस्त की जगह महज शौहर समझे, और अपनी इसी सोच को अल्फाज उसने अगले ही लम्हे में पहना दिए। जिस लम्हे किरत ने उसके सामने चाय का कप रखा, इस लम्हे भी उसकी नज़रें झुकी हुई थीं। रोज़ाना वाली मुस्कुराहट मफकूद थी। इससे पहले कि वो कप रख कर हाथ पीछे करती, फ़ाहम ने हाथ से कांटा रखते, जिसे वो टोस्ट और अंडा बड़ी रग़बत से खा रहा था, नीचे रखते उसकी हाथ से किरत का हाथ थामा, जिस पर इस सुबह में पहली बार उसने सवालिया नज़रों से फ़ाहम की जानिब देखा, जो आंखों में एक और ही तरह की चमक लिए उसे संजीदगी से देख रहा था। ये रिश्ता हमने कभी ना कभी तो शुरू करना ही था, मगर तुम सुबह से मुझे ये बावर करवाने की कोशिश कर रही हो कि जैसे रात मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की हो। जितना मुझे याद है, मैंने बड़ी मोहब्बत से तुम्हारी जानिब पेशकदमी की थी और तुमने कोई मज़ाहमत नहीं की। एक सेकंड के लिए भी करती तो मैं वहाँ से आगे ना बढ़ता। किरत को अंदाज़ा भी नहीं था कि वो जो इस नए रिश्ते पर उससे झिझक रही है, वो यूँ इतने खुले अल्फाज में इस झिझक की वजाहत मांग लेगा। ऐसी कोई बात नहीं है, वो उसकी बातों पर और क्या कहती। तो फिर तुम मुझे देख क्यों नहीं रही? रोज़ाना वाली हलचल मेरे इर्द गिर्द नहीं है। तुम्हारी आवाज़ मुझे इस वक्त क्यों सुनाई दे रही है जब मैं तुम्हें मुखातिब कर रहा हूँ? शौहर बनने का मकसद ये नहीं है कि तुम मुझसे दोस्ती वाला रिश्ता ख़त्म कर लो। किरत तो उसकी बातों पर धक से रह गई। उसके ख्याल में फ़ाहम की ज़िंदगी में आने से जो महसूसात उसके बदले थे, उसे नहीं लगता था कि फ़ाहम उसके लिए भी इस अंदाज में सोचता होगा, या ये कहना बेहतर था कि वो इस कदर उसे अपने इर्द गिर्द महसूस करता होगा। किरत के मुताबिक तो बस वो उसकी ज़िंदगी में आ गई थी, मगर इस हद तक वो उसकी हर बात को नोट करता था, ये तो उसके वहम गुमान में भी नहीं था। अब इतना भी ना नर्वस हूँ क्या? उसकी बदगुमानी पर वो रुहान सी हुई। मैं कोई बोल्ड लड़की नहीं हूँ कि इस सब पर इतना नॉर्मली रिएक्ट करूँ। जाहिर है मुझे आपसे झिझक हो रही है। आप देख भी तो अजीब तरीके से रहे मुझे सुबह से, जैसे बल्कि देख नहीं रहे, घूर रहे और हंस भी रहे। अपना हाथ उसकी गिरफ्त से तकरीबन खींच कर निकालते वो धड़ाधड़ उस पर इल्ज़ाम लगा रही थी। अरे मैं कब हंसा? वो हैरान होता बोला। मतलब हंसे नहीं, मुस्कुरा रहे, ऐसे मीसलों की तरह। उसके इल्ज़ामात को रद्द करने के लिए वो क्या बोले जा रही थी उसे खुद समझ नहीं आ रही थी, मगर उसे वापस अपनी जॉन में आते देखकर फ़ाहम किसी कदर रिलैक्स हुआ था। वो उसे बता नहीं सकता था। ऐसी बातों पर फिर कहकर ना लगाना तो ज़्यादती था। देखा देखा, अब इस तरह मुंह खोलकर भी हंस रहे हैं। उसकी जानिब उंगली करते वो उसे बावर करवाने लगी कि वो सही सोच रही थी। किरत को समझ नहीं आती थी कि उसके लड़ने पर वो उस पर मोहब्बतें क्यों निछावर करता था, हमेशा बजाय गुस्सा होने के। थैंक यू। पीछे हटते उसके चेहरे को नज़रों की गिरफ्त में रखता वो मोहब्बत से लबरेज लहजे में बोला, एक बात मेरी हमेशा याद रखना, तुम जो हो जैसी हो, मुझे ऐसे ही तुम्हें हमेशा देखना है। इस रिश्ते को शुरू करने का ये मकसद हरगिज़ नहीं कि मैं अब तुम्हारा सिर्फ शौहर हूँ। तुम पहले मेरी दोस्त हो, फिर मेरी बीवी हो, और मुझे अपनी दोस्त हमेशा लड़ती झगड़ती पसंद है, जिसकी बातों से मुझे लगता है मेरा घर घर है, जिसके ऊट पटांग बोलने से मुझे इर्द गिर्द ज़िंदगी का एहसास होता है। ये सब बातें मैं तुम्हें आज के बाद दोबारा नहीं कहूँगा, मगर तुम्हें इन्हें हमेशा याद रखना है। मुझे वो मर्द बहुत बुरे लगते हैं जो अपनी ही पसंद करदा औरत को शादी के बाद बदलने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब है कि वो अपनी ही पसंद को बदल रहे हैं। ऐसे मर्द कभी बावफा नहीं होते जिन्हें अपनी ही पसंद पर एतबार नहीं होता।
میں نے تمہیں جن کوالٹیز کی وجہ سے پسند کیا تھا، میں نہیں چاہتا تم وہ کبھی بدلو، چاہے ہمارے 6-7 بچے اور پھر ان کے بھی بچے ہو جائیں۔ آئی وانٹ ٹو سی یو لائک دس ایور اینڈ فار ایور، گیٹ دیٹ؟ کرت کے کچھ بھی بولنے سے قبل وہ جو اس سے کہہ گیا تھا وہ تو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ اس کے اور اپنے رشتے کو کس قدر گہرائی سے سوچتا تھا۔ آج وہ اسے اور بھی خاص لگا۔ اس کی سوچ بہت مختلف تھی اور کرت اپنے رب کی شکر گزار تھی کہ ایسا مختلف سوچ رکھنے والا شخص اللہ نے اسے دیا تھا۔ اپنے رب کی اس نعمت پر جو اس کے سامنے موجود تھی، اس کی آنکھیں کیوں نہ نم ہوتیں۔ فہم کا بایاں ہاتھ بے اختیار اپنے دائیں ہاتھ میں تھام کر وہ اس پر لب رکھ گئی اور پہلی بار وہ اسے حیرت زدہ کر گئی۔ اسے بھی کہاں اندازہ تھا کہ اس کی باتوں پر وہ یوں محبت نہیں بلکہ عقیدت سے اس کا ہاتھ چوم لے گی۔ آپ بہت مختلف ہیں۔ پتہ ہے امی میری جن عادتوں اور باتوں سے گھبراتی تھیں اور ہمیشہ پوچھتی تھیں، کرت تمہارا بچپنا ویسے ہی ہے یا بدلا ہے؟ فہم تنگ تو نہیں کرتا تمہاری حرکتوں سے؟ انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ میری وہی عادتیں اور باتیں آپ کو پسند ہیں۔ امی ہمیشہ ڈرتی تھیں کہ کہیں آپ مجھ سے تنگ نہ ہوتے ہوں۔ اب میں انہیں بتاؤں گی کہ آپ کو تو میں اتنی پیاری لگتی ہوں۔ وہ جوش سے اسے بتاتی اس کی ہر فکر ہر سوچ ختم کر گئی تھی۔ ایسی رومانٹک باتیں تم آنٹی کو بتاؤ گی؟ اب اپنی آپس کی باتیں وہ اپنی امی کو بتائے گی۔ وہ سر نہ پیٹ لیتا تو کیا کرتا؟ آپ رومانس تھوڑی کر رہے تھے، آپ تو میری تعریفیں کر رہے تھے۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ کر بولی، ہاں یہ بھی بات صحیح ہے، رومانس تو رات میں ہوا تھا، یہ تو باتیں ہیں۔ وہ پھر سے اسے چھیڑتا رات کا حوالہ دے گیا اور اس کی توقع کے مطابق اس کی چہچہاتی چوڑیاں شرم سے سرخ ہوتی اس سے نظر چرا گئی۔ میاں بیوی کی کسی بھی طرح کی باتیں کسی سے ڈسکس نہیں کرتے میری جھلی بیوی، اسے سمجھاتے وہ آخر میں اسے پھر چڑھا گیا۔ کوئی جھلی نہیں ہوں میں، اپنی اتنی تعریفیں سننے کے بعد وہ ایسے لفظ کیسے ہضم کرتی؟ تو فوراً منہ بنا کر بولی، جی افلاطون ہیں آپ، بلکہ اس کی بھی استاد ہیں۔ اوکے اب چلتا ہوں، شام کو ریڈی رہنا۔ نیپکن سے منہ صاف کر کے ٹیبل سے موبائل اور گاڑی کی چابی لے کر اٹھتا وہ روزانہ کی طرح اس کے ماتھے پر پیار کرنا نہیں بھولا تھا۔ آج کرت سے محبت حق سے وصول کی تھی۔ سر ہلا کر وہ بھی اس کی تقلید میں اپنی کرسی سے اٹھتی، روزانہ کی طرح اس کے پیچھے باہر تک اس سے سی آف کرنے بڑھی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ بیل ہونے پر جیسے ہی رخسانہ نے دروازہ کھولا، اپنے سامنے موجود آئیدون کو دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گئیں۔ وعلیکم السلام، آؤ نا بیٹے اندر۔ وہ تو خوشی سے پھولیں نہیں سما رہی تھیں۔ جب سے اس کی اور ابیہ کی شادی ہوئی تھی وہ محض ایک بار ہی دعوت پر آیا تھا، اور وہ بھی بہت اکھڑے اور بیزار انداز میں۔ بمشکل آدھا گھنٹہ وہاں بیٹھا تھا، مگر آج وہ خود سے کیسے آ گیا تھا؟ وہ حیران تھی، اور انداز بھی اس قدر مؤدب اور شائستہ تھا۔ کون ہے رخسانہ؟ ظفر صاحب بھی صحن میں نکلتے بولے۔ سامنے کھڑے آئیدون کو دیکھ کر وہ بھی حیران ہوئے۔ ارے کیسے ہو بیٹا؟ اس کے سلام کا جواب دیتے وہ محبت سے اسے گلے لگا کر بولے، جی انکل بالکل ٹھیک۔ وہ مؤدب سے انداز میں بولا، ارے کیا یہیں کھڑے رہنا تھا بچے کو؟ آؤ بیٹا اندر آؤ۔ وہ اسے لیے فوراً ڈرائنگ روم کی جانب بڑھے اور رخسانہ ابیہ کو بتانے اس کے کمرے کی جانب بڑھیں۔ کون ہے؟ اسے بھی باہر ہلچل سی محسوس ہوئی تھی۔ واش روم سے وضو کر کے نکلتی وہ کمرے میں موجود ماں کو دیکھ کر بولی، آئیدون آیا ہے۔ یہ خبر دیتے ان کے چہرے پر جو خوشی تھی ابیہ وہ دیکھتے ساکت ہوئی۔ کیوں؟ اس کے منہ سے نکلنے والے لفظ پر رخسانہ کا فوراً ماتھا ٹھنکا۔ کیوں کا کیا مقصد ہے؟ تمہیں لینے آیا ہوگا۔ وہ خدشہ جو ان کے دل میں ابیہ اور آئیدون کے رشتے کو لے کر تھا، اس کے آنے پر وہ ختم ہو چکا تھا، مگر ابیہ کے بے اختیار کیوں پر وہ خفا ہوئیں۔ نماز پڑھ کر ڈرائنگ روم میں آؤ، میں کھانے کا انتظام کرنے جا رہی ہوں۔ اسے گھورتیں وہ باہر کی جانب لپکیں۔ وہ سر جھٹک کر جائے نماز بچھاتے مغرب کی نماز ادا کرنے لگی، مگر دماغ اس کی آمد میں اٹک گیا تھا۔ نماز سے فارغ ہوتے وہ باہر آ کر ڈرائنگ روم کی جانب بڑھی۔ آخر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے تو نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ اس کے اتنا لمبا ٹھہرنے پر ظفر اور رخسانہ کی پریشانی اس سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ ڈرائنگ روم میں آ کر اس نے دھیرے سے اسے سلام کیا، جو ظفر صاحب کے ساتھ باتوں میں مشغول تھا۔ گردن موڑ کر ابیہ کی جانب دیکھتے
اسے لگا ایک عجیب سا سکون اس کے اندر سرایت کر گیا ہو۔ بیٹھو بیٹا، میں 1 منٹ آیا۔ ابیا کو وہاں بیٹھتے دیکھ کر وہ باہر کی جانب لپکے۔ اس اثنا میں رخسانہ بھی دروازے میں نمودار ہوئیں۔ آئیدون، کھانا کھا کر جانا ہے بیٹے۔ اپنی ماں کے منہ سے اس کے لیے اتنا شیریں لہجہ سن کر وہ پیچ و تاب کھا کر رہ گئی۔ جی آنٹی، ہم کھانا کھا کر جائیں گے۔ اس کے ہم پر جہاں ظفر اور رخسانہ نے شکر کا سانس بھرا، وہیں ابیا کا مادہ ٹھنکا۔ ان کے باہر نکلتے ہی وہ سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھتی اس کی جانب پوری طرح متوجہ ہوئی، جو آنکھوں میں الگ ہی رنگ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ کیوں آئے ہیں یہاں؟ ہر لحاظ بالائے طاق رکھتے اس نے سوال کیا۔ میرا خیال ہے کافی دن رہ لیا ہے آپ نے، دوبارہ کبھی آ کر نہیں رہنا کیا؟ اب گھر چلنا چاہیے۔ اس کی بات پر سیدھا ہو کر صوفے سے ٹیک لگاتے، ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر موڑ کر رکھتے، دایاں بازو صوفے کی پشت پر پھیلاتے، جبکہ بایاں بازو صوفے کی ہتھی پر رکھ کر وہ فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا، جو شعلہ جوالا بنی اس کے سامنے موجود تھی۔ آپ نے مجھے آنے سے پہلے بتایا کیوں نہیں؟ اس کی بات کو نظر انداز کرتی وہ سوال کرنے لگی۔ اگر آپ میرا فون اٹھانے کی زحمت کر لیتی تو میں ضرور انفارم کر دیتا، وہ ہلکا سا طنز کر کے بولا۔ اب کی بار وہ نظر چرا گئی۔ واقعی اتنے دنوں سے وہ کال کر رہا تھا، میسج کر رہا تھا، مگر وہ مسلسل اسے اگنور کر رہی تھی۔ میں کچھ دنوں بعد آؤں گی، ہمت مجتمع کرتے اب کی بار وہ اس کی جانب دیکھنے سے اعتراض کرتی، سامنے موجود ٹیبل پر پڑے واز کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کا دیکھنے کا انداز اسے کنفیوز کر رہا تھا۔ میں نے آپ سے پوچھا نہیں، آپ کو چلنا ہے، وہ دھونس بھرے انداز میں بولا، مگر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ مجھے ابھی نہیں جانا، وہ اپنی بات پر زور دے کر بولی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، رخسانہ ایک بار پھر اندر آئیں۔ ان کے پیچھے سمیر اور ضمیر بھی تھے۔ ارے کیسے ہو یار؟ وہ یکدم اپنی جگہ سے اٹھ کر بے تکلفی سے ان دونوں سے ملا۔ کچن میں آؤ ذرا تم۔ رخسانہ ٹیبل پر چائے کے لوازمات رکھ کر اسے گھور کر دیکھتی بولی۔ اندر داخل ہونے سے پہلے وہ اس کی بات سن چکی تھیں۔ ان کی خشمگی نظروں کو دیکھ کر وہ جھنجھلا کر وہاں سے اٹھتی ان کے پیچھے چلی۔ کیا طریقہ ہے یہ؟ کچن میں آتے ہی انہوں نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ کیا میں کچھ دن اور یہاں رہ بھی نہیں سکتی اب؟ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ سن چکی ہیں، اسی لیے منہ بنا کر بولتی ہانڈی کی جانب متوجہ ہوئی۔ بی بی، بہت دن رہ لیا تم نے، چپ چاپ اپنی چیزیں پیک کرو اور شرافت سے اس کے ساتھ جاؤ، جو بھی تم دونوں کا مسئلہ ہے اپنے گھر جا کر نپٹاؤ۔ ان کی بات پر وہ غصے کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ پھر اس کے بعد وہ اندر نہیں گئی، بلکہ رخسانہ کو بھی بھیج کر خود سارا کھانا تیار کیا، ساتھ ساتھ اپنا غصہ اور جھنجھلاہٹ بھی نکالی۔ کھانے سے فارغ ہوتے ہی آئیدون نے اٹھنے کا ارادہ کیا۔ ارے گاجر کا حلوہ میں نے کل بنایا تھا، وہ کھا کر جانا، رخسانہ اسے اٹھنے کے لیے پر تولتے دیکھ کر بولی۔ نہیں آنٹی، بہت فل ہو گیا ہوں، کھانا بہت مزے کا بنا تھا، اب اور گنجائش نہیں، آپ پیک کر دیں۔ اتنے بے تکلفانہ انداز پر رخسانہ تو اس کے صدقے وارے جا رہی تھی، اور وہ تنگ نظروں سے اسے دیکھتی اس کی ڈرامے بازیوں پر اشش کر رہی تھی۔ آپ کا سامان ریڈی ہے؟ اس پورے دوران اب اس نے اس کی جانب براہ راست دیکھا تھا۔ ہاں بیٹا ریڈی ہے۔ سمیر، بہن کا بیگ باہر لے آؤ۔ آپ کا سامان ریڈی ہے؟ اس پورے دوران اب اس نے اس کی جانب براہ راست دیکھا تھا۔ ہاں بیٹا ریڈی ہے۔ سمیر، بہن کا بیگ باہر لے آؤ۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، رخسانہ نے پہلے ہی بولتے سمیر کو اشارہ کیا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا بیا کے کمرے کی جانب بڑھا۔ سبھی اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ ایسے ہی آتے جاتے رہا کرو بیٹا، ظفر نے اس سے ملتے ہوئے کہا۔ جی انکل، بلکہ آپ لوگ چکر لگائیے گا نا، وہ محبت سے بولا، جو کہ ابیا کو لگاوٹ لگا۔ انشاءاللہ کیوں نہیں، وہ بھی اسی محبت سے بولے۔ سمیر کے ہاتھ سے اس کی ٹرالی لیتے وہ گیٹ سے باہر کی جانب بڑھا، جبکہ وہ بجھے دل سے سب سے ملتی اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھی۔ سیٹ بیلٹ لگا لیں۔ گاڑی سٹارٹ کر کے وہ اسے ٹوک کر بولا۔ ابیا نے ایک غصیلی نظر اس پر ڈال کر غصے میں کھینچ کر سیٹ بیلٹ باندھی۔ اس کے انداز پر وہ منہ ہی منہ میں مسکرایا۔ باندھنے کو کہا ہے، توڑنے کو نہیں۔ اسے جان کر مزید غصہ دلاتا سیدھا ہو کر سامنے موجود اس کے گھر والوں کو ویو کرتے گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ مجھے تو آپ کے آنے کا مقصد سمجھ نہیں آ رہا، وہ بات کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہوئے بولی۔
جب بیوی میکے میں موجود ہو تو شوہر کیوں آتے ہیں؟ اتنی بیوقوف تو نہیں لگتی ہیں آپ کہ آپ کو سمجھنا ہے؟ سامنے دیکھ کر ڈرائیو کرتا وہ اس کے غصے پر نہایت تحمل سے جواب دے کر بولا۔ اس کا ارادہ گھر جا کر سکون سے اس سے ایکسکیوز کرنے کا تھا۔ میں آپ کی بیوی نہیں ہوں، وہ منہ کھڑکی کی جانب موڑتے بولی۔ سیریسلی؟ اس کے غصے کو وہ کسی طور خاطر میں نہیں لا رہا تھا۔ میں نے تو اس رات آپ کو بیوی بنانے کی کوشش کی تھی، مگر آپ ہی پروں پر پانی نہیں پڑنے دے رہی۔ مسکراہٹ روکتے وہ بولتا اسے اور بھی سلگا گیا۔ ابیا نے اب کی بار خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی۔ گھر پہنچنے تک دونوں نے مزید کوئی بات نہیں کی۔ جس لمحے وہ دونوں آگے پیچھے چلتے لاؤنج میں داخل ہوئے، سامنے مریم اور زوفشاں کو دیکھ کر ان کے قدم قریب رک گئے، جو یقیناً انہی کے انتظار میں وہاں بیٹھی تھیں۔ شکر ہے آپ کو ہم بھی یاد آئے، اس سے ملتے زوفشاں شکوہ کناں انداز میں بولی۔ اس کے محبت بھرے انداز پر وہ ہولے سے مسکرائی۔ سچ میں اتنی اداس ہو گئی تھی میں، وہ منہ بنا کر بولی۔ اچھا کیا نا تم آ گئی، کل زوفشاں کے سسرال والے بھی آ رہے ہیں۔ مریم کی بات پر اس نے بے اختیار آیتون کی پشت کو دیکھا، جو اس کی ٹرالی اٹھا کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہا تھا۔ چلو جا کر لیٹو، باقی باتیں اب صبح ہوں گی۔ اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کرتی وہ زوفشاں کو بھی سونے کا کہتی اپنے کمرے کی جانب بڑھیں۔ جس لمحے وہ کمرے میں داخل ہوئی، کمرے کے ایک جانب جائے نماز بچھائے وہ عشاء کی نماز ادا کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ کر اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ اب سمجھ میں آیا کہ آپ مجھے یوں زبردستی کیوں لے کر آئے ہیں۔ وہ جو نماز سے فارغ ہو کر جا نماز سامنے موجود ریک میں رکھ کر مڑا تھا، اس کی بات پر ٹھٹکا۔ اچھا کیوں لے کر آیا ہوں؟ اس کے قریب بیڈ پر بیٹھتے ہوئے وہ بولا، جو کہ اسے قریب بیٹھتے دیکھ کر اٹھنے لگی تھی، مگر آئیدون کے اس کے ہاتھ تھامنے پر مجبوراً وہیں بیٹھی رہ گئی۔ زوفشاں کے سسرال والوں نے جو کل آنا تھا، اس کی بدگمانی پر وہ محض سر ہلا کر رہ گیا۔ آئی ایم سوری۔ اس کی بات کے جواب میں بالکل مختلف الفاظ سن کر وہ حیران ہوئی۔ میں نے آپ کو ہرٹ کیا؟ میں کبھی کسی لڑکی کی جانب اٹریکٹ نہیں ہوا شادی سے پہلے، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ مجھ پر اور میرے احساسات پر صرف اسی کا حق ہے جو پورے حقوق کے ساتھ میری زندگی میں شامل ہوگی۔ آپ کا یوں میرے لیے فیلنگز رکھنا مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ مجھے چیز کرتی ہیں، اور پھر آپ کا میرا نام پوچھنا، مجھے لگا کہیں آپ جذبات میں آ کر اپنی محبت کا اظہار بھی نہ کر دیں۔ سو میں نے آپ کے ساتھ وہی کیا جو میں کسی بھی یونی کی لڑکی کو اپنی جانب اٹریکٹ ہوتے دیکھ کر کرتا تھا۔ میں نے کبھی کسی کی پیش قدمی کو قبول نہیں کیا تھا۔ ہاں میں اس بات کو مانتا ہوں کہ آپ کا میری طرف اٹریکٹ ہونا مجھے آپ کے بارے میں غلط انداز میں سوچنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ تمہید باندھ رہا تھا۔ یہاں آنے سے پہلے اسے مریم کی کال آئی تھی۔ میں جانتی ہوں بیٹا کہ وہ آج تمہیں لینے آیا ہے اور تم ابھی آنا نہیں چاہتی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ آنے سے پہلے ان کے درمیان موجود رنجش کو اپنی ماں سے شیئر کر آیا ہے۔ وہ خاموش رہی۔ کیا کہتی؟ وہ صحیح تو کہہ رہی تھی۔ ابیا نہیں جانا چاہتی تھی اس کے ساتھ۔ میں تمہیں فورس نہیں کروں گی ابیا۔ میں ان ماؤں میں سے نہیں جو اپنے بیٹے کا ساتھ دیں چاہے وہ غلط ہو۔ جہاں وہ غلط ہے میں اسے سرزنش کروں گی۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ عورت چونکہ عورت ہے تو اسے سب کچھ برداشت کرنا ہے، چاہے وہ شوہر کا ناحق رویہ ہی کیوں نہ ہو۔ نہیں میری جان، تمہیں بالکل برداشت کرنے کی ضرورت نہیں۔ تم نے اچھا کیا اپنی امی کی طرف چلی گئی۔ میرا خیال ہے تم دونوں کو اسپیس چاہیے۔ میں ہرگز تمہیں مجبور نہیں کروں گی کہ اگر تم آئیدون کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو مت رہو۔ یہ تمہارا حق ہے۔ کسی ناپسندیدہ شخص کے ساتھ ساری زندگی مجبوریوں میں گزار دینا کہیں کی عقل مندی نہیں۔ ان کی باتوں پر وہ جتنا حیران ہوتی کم تھا۔ کیسی ماں تھیں وہ، کیسی ساس تھیں وہ۔ آپ کو اپنے بیٹے کا گھر نہیں بچانا؟ وہ یک دم ان سے سوال کر گئی تو وہ ہولے سے مسکرائیں۔ بیٹے کا گھر بچاتے کسی کی پوری ہستی داؤ پر لگا دوں؟ میرے سے اللہ نے صرف میری اولاد کے لیے سوال نہیں کرنا، اس نے مجھ سے یہ سوال بھی کرنا ہے کہ کسی اور کی اولاد تمہیں دی، تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ مائیں تو سبھی اچھی ہوتی ہیں، میں بھی اچھی ماں ہوں۔ میں بھی اولاد کا گھر بسا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں، مگر میں اور بھی اچھی ماں تب ہوں گی جب میں کسی کی اور کی اولاد کا احساس کروں، اس کے ساتھ حسن سلوک کروں،
اصل امتحان تو میرا یہ ہے، اپنی اولاد کے لیے تو میرا کوئی امتحان نہیں۔ کاش ہم سے بہو کو اس کے ساس سسر کے حق بتانے کی بجائے ساس سسر کو بھی ان کی ذمہ داریاں بتائیں۔ مریم کے الفاظ پر وہ جو اس رشتے پر کبھی آنسو نہیں بہانا چاہتی تھی بہا گئی تھی۔ اگر وہ آئیدون سے اپنا رشتہ ختم کرتی تو اسے سب سے زیادہ دکھ مریم سے بچھڑنے کا ہوتا۔ وہ اتنی ہی اچھی تھی۔ بس میں صرف یہ چاہتی ہوں ابیا کہ تم ایک بار اسے سن لو۔ کسی کو سننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آئیدون نے تمہیں نہیں سنا اور غلطی کی۔ میں نہیں چاہتی کہ تم بھی وہی غلطی دہراؤ اور زندگی کے کسی مقام پر جا کر پچھتاؤ۔ ایک موقع دینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ میں یہاں تمہاری ہر طرح کی حفاظت کی ذمہ دار ہوں۔ اگر تم اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہو گی تو وہ تم سے زبردستی نہیں کر سکتا۔ تم بلا جھجک میرے پاس آ جانا، ایک بار اسے سن لو۔ کبھی کبھی ہمیں اپنی غلطیوں کا تدارک خود نہیں ہوتا جب تک کوئی احساس نہ دلائے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہوں گی کہ میرا بیٹا سر سے پاؤں تک بدل گیا ہے۔ نہیں، یہ تو تم جج کرو گی، کیونکہ بہرحال غلطی اس نے تمہارے ساتھ کی تھی۔ آج واپس آ کر اسے ایک موقع دے دو۔ بعد میں جو تمہارا فیصلہ ہوگا وہ ہم سب کو قبول ہوگا۔ اور کبھی کبھی ہم اس شخص کے لیے نہیں بلکہ اس سے جڑے کسی دوسرے شخص کے لیے خود کو تکلیف دینے والے کو موقع دے دیتے ہیں۔ یہاں آنے کا فیصلہ بھی مریم نے اس کے لیے آسان بنایا تھا۔ انہی کی خاطر اس وقت وہ اسے سن رہی تھی۔ مجھے اندازہ ہے کہ شادی کی پہلی رات میرا سلوک آپ کے ساتھ کسی بھی طرح ٹھیک نہیں تھا۔ غلطی میری بھی تھی۔ شادی سے پہلے میں نے آپ کو نہیں دیکھا تھا۔ شاید تبھی دیکھ لیتا، تمام معاملات کو ڈسکس کر کے تب سارٹ آؤٹ کر لیتا۔ لیکن میں اتنا شاکڈ ہو گیا کہ یہ وہ سب کہہ گیا جو مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں اپنی غلطی مانتا ہوں۔ میں آپ سے یہ تعلق کسی کے دباؤ کے سبب قائم نہیں کر رہا۔ کیا آپ مجھے اتنا گھٹیا انسان سمجھتی ہو کہ میں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے آپ کو استعمال کر رہا ہوں؟ کیا آئی لو یو کہہ دینا ہی سب ہوتا ہے؟ کیا رویہ بدلنا، کسی کی پرواہ کرنا، کیا یہ سب بتانے کے لیے کافی نہیں کہ مجھے آپ کی پرواہ ہے؟ مجھے آپ کے وجود کا احساس ہو گیا ہے۔ مجھے اس رشتے کا احساس ہو گیا ہے، اور اپنی غلطی کو ٹھیک کرنے کے لیے میں ایک موقع چاہتا ہوں۔ کیا آپ مجھے کچھ دن نہیں دے سکتی یہ سمجھنے کے لیے کہ مجھے اپنی غلطی پر ندامت ہے؟ ہاں، میں سوری نہیں کہہ سکا۔ پہلے شاید انا آڑے آ رہی تھی، مگر میں اس رشتے کو کسی بھی طرح کسی بھی غلطی کی نظر نہیں کرنا چاہتا۔ اس رات بھی میں آپ کو فورس نہیں کر رہا تھا۔ کبھی کبھی فزیکل سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ رشتہ ہی ایسا ہے۔ اللہ نے اسی لیے بنایا ہے کہ کبھی کبھی ہمیں سکون محض بات کرنے اور سمجھانے سے نہیں آتا۔ ایک دوسرے کے وجود میں بھی ہمارا سکون موجود ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہوتا تو یہ رشتہ یوں پردوں میں نہ رکھا جاتا، اور محض دو بندے ہی اس قدر ایک دوسرے کے قریب نہ ہوتے کہ ان کے وجود کی اچھائی اور برائی محض ان دو کے ہی درمیان نہ ہوتی۔ اگر فزیکل سکون ہر کسی کے پاس ہوتا تو اس رشتے کی وہ اہمیت ہی نہ ہوتی جو اللہ نے بنائی ہے۔ یہ سکون تو میں کسی بھی دوسری عورت سے حاصل کر سکتا تھا۔ میں کیوں اس بات پر بے چین ہوا تھا کہ میں نے اپنے جذبات سینت کر رکھے؟ مگر میں اس بدگمانی میں تھا کہ شاید آپ نے جیسے میرے لیے ان جذبات کا اظہار کیا کسی اور کے لیے بھی نہ کیا ہو۔ آپ کے ساتھ رہ کر اندازہ ہوا کہ آپ اس سے مختلف ہیں جو میں سمجھتا ہوں۔ اتنی سختی آپ نے دکھائی کہ کبھی کبھی مجھے گمان ہوتا تھا کہ یونی میں جس ابیا کو میں نے جانا تھا آپ تو وہ ہو ہی نہیں۔ مجھ سے محبت لگتا ہے یونی تک تھی۔ اس کے چہرے پر شاید وہ اسی محبت کو کھوج رہا تھا۔ ابیا نظریں جھکائے اس کے ہاتھوں میں موجود اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کس چنگاری کو پھر سے چلا رہا تھا۔ ایک دن یونی سے واپسی پر میں لیٹ ہو گئی۔ مجھے واپسی کے راستے سے ڈر لگ رہا تھا، مگر جب آپ میرے ساتھ گھر کے پوائنٹ پر اترے تو مجھے نہ جانے کیوں ایک تحفظ کا احساس ہوا۔ میں نے روڈ کراس کرنی تھی۔ آپ غیر محسوس انداز میں میرے بائیں جانب آ گئے۔ گاڑیوں کو اشارہ کیا آپ کے ساتھ، میں نے بھی آسانی سے روڈ کراس کر لی۔ پھر وہاں ایک گاڑی مجھے لگا مجھے فالو کر رہی ہے۔ میں تیزی سے آپ کے قریب آئی، یہ جتانے اس گاڑی والے کو کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ مجھے لگا آپ نے اپنے قدموں کی رفتار سست کی۔
شاید مجھے تحفظ کا احساس دلانے کے لیے۔ وہ اسے کس دن کی باتیں بتا رہی تھی آئیدون کو تو یاد بھی نہیں تھا۔ وہ حیرت سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ اس کی کس چیز سے متاثر ہوئی تھی؟ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ بس اسی دن سے آپ کے لیے اتنی عزت بڑھ گئی دل میں کہ جو شخص ایک اجنبی لڑکی کو اتنی عزت دے سکتا ہے وہ اپنی بیوی کو کتنی عزت دے گا۔ بات کرتے 2 آنسوؤں کے قطرے اس کے چہرے سے پھسل کر آئیدون کے ہاتھوں پر گرے۔ بے اختیار اس نے انہیں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھام کر اونچا کیا۔ لیکن میں غلط تھی۔ وہ بمشکل یہ الفاظ ادا کر سکی۔ ہونٹ بھیج کر آنکھیں بھی میچتے وہ رو پڑی۔ آئیدون کے دل کو کچھ ہوا۔ لمحے کی بھی تاخیر کیے بنا وہ اسے خود میں سمیٹ گیا۔ آئی ایم سو سوری۔ اس کے گھنے بالوں والے سر پر لب رکھتے وہ اس لمحے بے حد شرمسار ہوا۔ نہیں، مجھے اس بات سے اندازہ ہوا ہے کہ لڑکیوں کو اپنے جذبات کو یوں بے مول نہیں کرنا چاہیے۔ غلطی میری بھی تھی۔ میں اگر آپ سے متاثر ہوئی تھی یا آپ کی محبت میں مبتلا ہوئی تھی تو مجھے یوں بے اختیاری نہیں دکھانی چاہیے تھی۔ ہمارے معاشرے میں مرد 10 محبتیں بھی کر لے اسے کوئی کچھ نہیں کہتا، مگر عورت کی ذرا سی لغزش اس کی ساری زندگی تباہ کر دیتی ہے۔ وہ صحیح ہی تو کہہ رہی تھی۔ آئیدون بھی تو اسی معاشرے کا ایک مرد تھا جو اس کی غلطی کو اس کے لیے عمر بھر کا روگ بنانے چلا تھا۔ میں آپ کو کسی بات کے لیے فورس نہیں کروں گا۔ جتنا وقت چاہیے لے لو، مگر پلیز اس رشتے کو ختم کرنے کی بات نہ کرنا پلیز، اور نہ مجھے مجبور کرنا کہ میں کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کروں۔ میں ایسا نہیں کروں گا۔ شاید واقعی اس کی محبت اتنی خالص تھی کہ آئیدون کیسے اس کی محبت میں مبتلا نہ ہوتا۔ جی دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ایپیسوڈ؟ یقیناً پسند آئی ہوگی۔ ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہاں، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔